यसु के जलालियन बाबरकत नामे अजीज़ों, आप सबकी सलामती चाहती हूँ, आप सबको वेलकम करती हूँ आज के कलाम मुक़द्दस के सेशन में। मैं एवेंजलिस्ट नासरा इटली से, और इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस की तरफ बढ़े, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहती हूँ। आप इस वीडियो को अभी लाइक्स दे दें, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि हर अपलोड वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुँचे आप तक। और क्योंकि मैं इस तरह की मोटिवेशनल और इनकरेजमेंट से भरी हुई वीडियो खुदावंद की हदायत से अक्सर लेकर आती हूँ। तो अजीज़ों, आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि क्या वाकई यीशु मसीह मसलूब हुए और जिंदा हुए। लेकिन आज हम देखेंगे खुदावंद के कलाम मुक़द्दस बाइबल मुक़द्दस में से और कुरान और हदीस की रोशनी में। तो अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह जो है वो क्यों मसलूब हुआ, ये जानना ज़रूरी है। और इसका जवाब ये है क्योंकि यीशु मसीह ने दावा किया कि वो जिंदा खुदा का बेटा है। और फिर दूसरी बात ये है कि हम यीशु मसीह के दावे को कैसे जो है वो सच मान लें। और अजीज़ों, फिर तीसरी बात जो ये है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, कि तब वो खुदा का, अगर तो वो मसीह जो है जो मुर्दों में से जी उठा है तो वो मसीह खुदा का यूनिक बेटा है। लेकिन अजीज़ों, आज मैं 3 पहलू जो है लेकर आई हूँ जिनको जानना बहुत ज़रूरी है, जिसके मुताबिक हम सीखेंगे कि यीशु मसीह वाकई मसलूब हुए, मरे और मुर्दों में से जिंदा हुए। पहली बात, यीशु मसीह की कब्र खाली है, जो आज भी हमारे नज़दीक मौजूद है, हमारे दरमियान में है। और अजीज़ों, ये जाहिर करती है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। दूसरी बात, यीशु का जी उठने के बाद मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होना है। तीसरी बात यह है कि हम सब जो बिलीव करते हैं, मसीह पर ईमान रखते हैं, हमारा ये बहुत बड़ा अकीदा है कि यीशु मसीह मसलूब हुआ हमारे गुनाहों के लिए, और फिर वो मरा और जिंदा हुआ मुर्दों में से। और अजीज़ों, आज हम पहला टॉपिक जो है, पहली जो इशू है उसको देखेंगे कि यीशु मसीह की कब्र खाली है। ये कहाँ पे जगह मौजूद है, कहाँ से हम पढ़ सकते हैं? बाइबल मुक़द्दस में से, नए अहदनामे में से आप जो है इसको देख सकते हैं। लूका 24 बाब उसकी पहली 12 आयत, और फिर मत्ती रसूल की अंजील उसका 28 बाब और उसकी पहली 10 आयत, मरकस 16 बाब और उसकी पहली 8 आयत, अमाल 2 बाब और उसकी 29 से 32 आयत, और यूहन्ना 20 बाब और उसकी पहली 8 आयत। यहाँ पर आप खुदावंद के कलाम मुक़द्दस के मुताबिक जान सकते हैं कि यीशु मसीह मसलूब हुआ, मरा और कब्र में रखा गया, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहती हूँ दूसरा, और फिर हम देखते हैं कि औरतें सबसे पहले जो थी वो यीशु मसीह की कब्र पर गई, और उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो है उसकी कब्र खाली है। फिर दूसरी पहलू है, यीशु का जी उठने के बाद अपने आप को मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर करना है। हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जब हम जाहिर करने की बात को लेते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को, एक लिस्ट है जिसको हम देख सकते हैं कि उसने मुख्तलिफ लोगों पर अपने आप को जाहिर किया। उसने पतरस पर जाहिर किया, उसने 500 से ज़्यादा लोगों पर जाहिर किया, और फिर जेम्स पर, यकूब पर, और बहुत सारे शागिर्दों पर और मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर किया, और फिर पौलुस पर भी उसने अपने आप को जिंदा जाहिर किया। और तीसरी बात जो देखते हैं वो ये है कि शागिर्द यीशु की मसलूबियत के बाद यहूदियों से डरे हुए थे कि हो सकता है कि वो हमें भी पकड़कर मसलूब कर देंगे। तो हम देखते हैं फिर एक और ईमान की, जैसे पौलुस रसूल की मैंने बात की कि वो मसीहों को पकड़ता था, उनको बांधता, जेल में डालता था और उनको कत्ल करता था। लेकिन दमिश्क की राह पर जब वो इसी मिशन से जा रहा होता है तो यीशु मसीह उस पर जाहिर होते हैं। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है, ये यीशु मसीह का मरियम मगदलीनी जब के बारे में हम जानते हैं कि जब मरियम मगदलीनी कब्र पर रो रही थी बाहर, तो हम देखते हैं कि उसी वक्त खुदा का फरिश्ता उस पर जाहिर होता है और उसे कहता है तुम क्यों रो रही हो। और उसने कहा कि मैं यीशु को ढूंढती हूँ और पता नहीं मेरे खुदावंद को कहाँ ले गए हैं। तो हम देखते हैं कि उसने भी कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जिंदा हो गया है, चाहे अपनी खुशी की खबर जो है दूसरों तक पहुंचाओ। और वो दौड़ कर अपने दूसरे जो शागिर्द, अपने बहन भाई हैं, उनको बताती है, यीशु के शागिर्दों को बताती है। और यीशु मसीह 40 दिन तक जो है उसने वो अपने आप को उसने जाहिर किया, उनके साथ खाया पिया,
اور 40 دن کے بعد وہ آسمان پر اٹھایا گیا. یہ صداقت خداوند کے کلام مقدس کے مطابق ہے جس کو جاننا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہے یہودیوں کے کیلنڈر کے مطابق 14 نسان یعنی 14 نسان بنتا ہے جو آج اپریل کا مہینہ بنتا ہے گریگورین کیلنڈر کے مطابق. تو عزیزو یہ مسیح کی صداقت ہے. جو سب سے بڑی صداقت یہ ہے کہ یہ مسیح کی قبر خالی ہے. اور اگر ہم دوسروں کی قبروں کو دیکھیں تو ان میں ہڈیاں ہیں, ان کے نشان ہیں, لیکن مسیح کی قبر آج بھی قبر ہمارے درمیان میں خالی ہے. اور یہ مسیح کی ریزریکشن کو ظاہر کرتی ہے. اور پھر متی رسول کی انجیل جو ہے وہ ہمیں ریزریکشن, مسیح کی ریزریکشن کے بارے میں بتاتی ہے. اور پھر عزیزو ہم جانیں گے, جاننا پڑے گا ہمیں کہ مسیح کی مصلوبیت اور مسیح کا جی اٹھنا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. متی 28 باب اس کی پہلی 20 آیت, مرکز 16 باب اس کی 20 پہلی آیات, لوکا 24 باب اور اس کی 1 سے 53 آیات, اور یوحنا 20 باب اس کی پہلی 15 آیات کو آپ پڑھ سکتے ہیں. رومیو 6 باب اور اس کی 3 سے 11 آیات مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں بتاتی ہیں. اور مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا مسیح ایمان کی ایک بنیاد ہے. اگر ہم اس بات پر یقین نہیں کرتے اور انکار کرتے ہیں تو ہم مسیح کی مصلوبیت کو ضائع کرتے ہیں, خدا کے اس مشن کو جو ہے انکار کرتے ہیں, رد کرتے ہیں جو سلویشن کا خدا کا پلان ہے اور تھا, اور کہ مسیح جو ہے مصلوب ہوگا, پوری دنیا کے لیے قربانی دے گا تاکہ ان کے مورثی گناہ جو ہیں وہ معاف کیے جائیں. مسیح کے جی اٹھنے کی حقیقت اس کی خالی قبر کو بتاتی ہے. عزیزو اب ہم خداوند کے کلام مقدس مسلم ریسورسز سے بھی سیکھیں گے. قرآن مجید اور احادیث کے حوالے سے ہم خداوند کی مسیح کی مصلوبیت اور اس کے زندہ ہونے کے بارے میں بھی جانیں گے. آج سب سے پہلے سورہ کا نشان 3 اور آیت نمبر 55 لکھا ہے, اے عیسیٰ میں تجھے وفات دینے والا ہوں اور تجھے اٹھانے والا ہوں. اکثر مسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو جناب مسیح تو زندہ آسمان پر اٹھائے گئے, تو لیکن عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ خدا کا الہامی کلام قرآن مجید جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمیں ماننا ہے, اس کو ترجیح دینی ہے, نہ کہ انسانوں کو. اور یہ خداوند کے کلام مقدس قرآن و سنت کے عقیدے کی بات ہے. قرآن جو کہے اس عقیدے کی بات ہے کہ جناب مسیح فوت ہوئے اور مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چلے گئے, یعنی ان کا رفع ہوا, ان کی قربانی ہوئی. تو عزیزو جیسے ہمیں کرسچنز کے لیے, مسیح کے فالوورز کے لیے بائبل مقدس سے بڑھ کر اور کوئی کسی انسان کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا کلام جو آپ سنیں گے آپ بھی آج سے ابھی سے جو ہے قرآن و حدیث کو اور قرآن و سنت کے مطابق جو ہے آپ بلیو کریں گے, نہ کہ انسانوں کی باتوں پر. جناب مسیح فوت ہوئے اور ہمارے اکابرین میں سے جو اسلامی اکابرین ہیں ان کے پاس جو دلائل ہیں یا نشان ملتے ہیں یا آثار ملتے ہیں آج ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے جناب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی انہوں نے, تو حضرت فاروق جو تھے وہ بہت جذباتی ہوئے اور انہوں نے کیونکہ غم کے عالم میں تھے اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی پاک فوت ہو گیا میں اس کی گردن کو تلوار سے جدا کر دوں گا. تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ فرمایا کہ نبی پاک اس طرح انہوں نے وفات پائی ہے جس طرح ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں انہوں نے وفات پائی, یعنی کہ جناب مسیح بھی پہلے آئے تھے اور انہوں نے جو ہے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ جناب مسیح بھی فوت ہوئے. پھر جناب بن عباس کے بارے میں لکھا ہے بخاری شریف میں یعنی کہ وفات کے معنی وہ موت کے لیتے تھے کہ حضرت عیسیٰ مسیح جو ہیں وہ کیا ہوئے, فوت ہوئے اور زندہ ہوئے اور آسمان پر چلے گئے. اور کچھ لوگ پھر میں آپ کو کہوں گی کہ آپ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو مسیحوں کا عقیدہ ہے ہم کیسے مانیں, لیکن عزیزو یہ قرآن و حدیث کی باتیں میں کر رہی ہوں. آپ اپنے قرآن و حدیث کو جو حوالے جات میں دے رہی ہوں ان کو نکالیں اور پڑھیں اور صداقت کو جانیں. انسانوں کی باتوں پر کو ترجیح دینے کے بجائے قرآن و حدیث کو ترجیح دیں, کیونکہ آپ کے لیے معتبر قرآن مجید سے بڑھ کر اور انسانوں کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ پھر میں ایک اور حوالہ بتانا چاہتی ہوں اور یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ قرآن و حدیث کی بات ہے.
یہ وہ عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے، اس لیے جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور عزیزو، آپ اپنے ان ریسورسز کو نکالیں اور عقل کا مظاہرہ کریں، پڑھیں۔ اور پھر نبی پاک نے خود جو ہے اس چیز کا اظہار کیا، کہاں پہ؟ نبی پاک نے خود حوض کوثر میں ان کی بحث کچھ فرشتوں سے ہوئی، اور فرشتے کچھ لوگوں کو لے کر دوزخ کی طرف جا رہے تھے۔ نبی پاک نے کہا کہ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ میری امتی ہیں، تو آپ ان کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے جو کہا کہ یا نبی، انہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں تبدیلیاں کی ہیں، اپنی ایڑیوں پر پھر گئے ہیں اور اپنے دین کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ تب نبی پاک نے فرمایا، جیسے میرے بھائی عیسیٰ نے کہا تھا کہ اے اللہ، جب تو نے مجھے وفات دے دی تو میں ان کا ذمہ دار نہیں تھا۔ خود نبی پاک نے جو ہے مسیح کی وفات اور اپنی وفات کے بارے میں جو ہے بیان کیا ہے، اور میں آپ کو پھر میں کہوں گی کہ نبی پاک سے بڑھ کر آپ کی زندگی میں کسی اور کی ترجیح نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ نبی پاک اور قرآن و حدیث پہلے درجے پہ ہیں، اور تمام مولانا اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ بعد میں آتے ہیں۔ اور سیم ہی ہمارے لیے پادری یا دوسرے لوگ، پاسٹر لوگ، فادر لوگ بعد میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا خدا کا کلام اور ہمارے یسوع مسیح جو ہے ان کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اور اکابرین کیا کہتے ہیں؟ ابن عباس انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو فوت کیا، اور حضرت عیسیٰ کو فوت کیا اور پھر مردوں میں سے اسے زندہ کر دیا۔ اسحاق بن بشر جناب مسیح، ان کے مطابق جو ہے جناب مسیح 3 دن تک فوت رہے اور پھر مردوں میں سے زندہ ہوئے اور آسمان کی طرف اٹھائے گئے۔ اور پھر محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ جناب مسیح 3 گھڑی تک فوت ہوئے اور پھر زندہ ہو گئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ امام بن کثیر، ان کی مشہور زمانہ ابن کثیر بن تفسیر، ان کی جو تفسیر ہے اس میں سورہ العمران 55 اور آیت نمبر 3 میں بیان کیا گیا ہے کہ یہاں پر مسیح کا جی اٹھنا لکھا ہے، یعنی۔ اور پھر امام بخاری نے بھی جو ہے فرمایا کہ اپنی بخاری شریف میں کہ وارو من ہو، یعنی اس کا مطلب ہے کہ احیا کا لیتے ہیں، یعنی وہاں پہ نام تو نہیں لکھا لیکن یہ ضرور لکھا ہے کہ وارو من ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جناب مسیح کو زندہ کیا۔ یہ قرآن و حدیث اور اکابرین مسیح کی وفات اور ان کے زندہ ہونے پر عقیدہ رکھتے تھے، تو آپ کیوں نہیں عقیدہ رکھتے عزیزو؟ یہ آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے پیچھے چل کے کہیں ہم اس غلط جگہ دوزخ میں نہ چلے جائیں۔ اس لیے ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ قرآن و حدیث کو کھولیں، پڑھیں اور جو سچائی ہے اس کو سیکھیں۔ اور یہ قرآن و حدیث اور اکابرین کے مطابق پھر میں کہوں گی کہ وہ عقیدہ رکھتے تھے، لیکن ایک مشکل پیش آتی ہے۔ کہاں پہ؟ سورہ النساء اس کی 4 آیت نمبر اس کی 157 میں لکھا ہے کہ نہ تو اسے قتل کیا گیا اور نہ اسے مصلوب کیا گیا، یعنی کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہودیوں نے نبی پاک کے سامنے اس چیز کا اقرار کیا کہ انہوں نے شیخی ماری کہ انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب کیا اور ان کو قتل کیا، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے جو تھی آیت اتاری اور کہ نہ تو تم نے اسے قتل کیا اور نہ اسے مصلوب کیا۔ یہ قتل یا وفات کی نفی نہیں ہے عزیزو، یہ یہودیوں کی شیخی کا رد عمل ہے، اور ہم نے اسے قتل کیا اور مصلوب کیا، وہ نہیں کر سکتے تھے، یاد رکھیں، کیونکہ وہ خود غلام تھے رومن حکومت کے، اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی یہودیوں کے پاس نہیں تھی کہ وہ ان کو قتل کرے۔ تو اس لیے اس چیز پر دھیان نہ دیں، پورے ریسورس کو پڑھیں اور سچائی کو جانیں۔ اور قرآن مجید سورہ نمبر 37 اور اس کی آیت نمبر 104 میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی قربانی کیوں ضروری تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے بیٹے کی قربانی دے، وہ قربان کرنے کے لیے لے کے گئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس آیات کے مطابق جو ہے وہ کسی بیٹے کا نام نہیں لکھا کہ وہ حضرت اسحاق تھے یا اسماعیل تھے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے اس قربانی کو مورخ کیا، ملتوی کر دیا اور ایک مینڈا مہیا کیا اور اس کو قربان کیا گیا۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں شریعت کے مطابق جو قربانی دی جاتی ہے وہ بے عیب ہونی چاہیے۔ یہاں پر بھی ایک ایسے شخص کی قربانی ہونی چاہیے تھی جو بے عیب ہو، جو بغیر گناہ کے پیدا ہوا ہو۔
تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قربانی ہے وہ اس کی کاملیت جو ہے وہ مسیح پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سورہ عمران 3 اور اس کے مطابق حضرت عمران کی بیوی جب پیٹ سے تھی، حضرت مریم کو پیدا کرنے والی تھی، تو اس وقت وہ پاک ہیکل میں جاتی ہیں اور خدا سے وعدہ کرتی ہیں کہ خدا میں اپنے پیٹ کا جو بھی پھل ہے، میں اپنے پیٹ کے پھل کو تجھے تیری راہ میں خدمت کرنے کے لیے دے دوں گی۔ لیکن جب وہ دیکھتی ہیں کہ ان کے بیٹی پیدا ہوتی ہے، وہ پھر خدا کی ہیکل میں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خدا میں تو تجھے بیٹا دینا چاہتی تھی، یہ تو بیٹی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو ہے کہا کہ ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں بیٹی چاہیے یا بیٹا چاہیے۔ تو عزیزوں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت حضرت سیدہ مریم کی ماں نے جو تھی وہ دعا کی کہ اللہ تو میرے اس پیٹ کے پھل کو، بیٹی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو جو ہے شیطان کی شر سے جو ہے وہ پاک رکھنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عمران اور اس کی 3 اور اس کی 36 اور 37 آیت میں ان کی اس دعا کو قبول کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی پاک ہستی ہے تو حضرت سیدہ مریم اور ان کی اولاد حضرت عیسیٰ مسیح ہیں، جن پر شیطان نے کوئی دسترس حاصل نہ کی، نہ غلبہ پایا۔ یہ 2 ہستیاں پاک ہیں، اور آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاک جو قربانی ایک شخص کی چاہیے تھی وہ حضرت عیسیٰ مسیح تھے۔ وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ مصلوب ہوئے، ان کو قتل کیا گیا، وہ وفات پائی انہوں نے، اور پھر قرآن و حدیث کے مطابق اور بائبل مقدس کے مطابق وہ جی اٹھے اور پھر وہ عدالت کے لیے آنے والے ہیں۔ تو عزیزوں، ابھی اپنی یہ وہ قربانی جو حضرت ابراہیم کے بیٹے کی مورخ کی گئی، ملتوی کی گئی، اس قربانی کو حضرت عیسیٰ مسیح نے تکمیل تک پہنچایا۔ تو آئیے ہم ایمان رکھیں کہ ہمیں انسانوں کو دنیا کی باتوں پر دھیان رکھنے کی بجائے جو مسلم لوگ ہیں وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں، نبی پاک کو سامنے رکھیں، اور جو مسیحی لوگ ہیں وہ حضرت مسیح یعنی یسوع مسیح کو اور بائبل مقدس کو سامنے رکھیں۔ تو عزیزو، دنیا کی باتوں کو، دنیا کے کہانیوں کو چھوڑ کر اب آپ کے پاس ریسورسز ہیں اسلامی، آپ اس کو اسٹڈی کریں اور ایمان کی، سچے ایمان کی امان پر چلیں، کیونکہ یہ ایک بہت گناہ کبیرہ ہے جب ہم قرآن و حدیث کو جھٹلاتے ہیں یا بائبل مقدس کی کتاب کو جھٹلاتے ہیں۔ اس لیے آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں توفیق دے، خواہ مسیح ہے خواہ مسلم ہے، خدا کی روشنی میں چلیں۔ قدوس قدوس آسمانی باپ، میں آپ کا شکر کرتی ہوں کہ آج آپ نے ہمیں موقع فراہم کیے کہ خداوند ہم نے موقع دیا تاکہ ہم تیرے کلام مقدس کو سیکھ سکیں، ہم قرآن و حدیث کو سیکھ سکیں، ہم بائبل مقدس کو سیکھ سکیں۔ خداوند، میں تمام ویورز کو آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں کہ جو اس کلام کو سن رہے ہیں ان کی آنکھوں کو کھول، ان کے دلوں کو کھول، وہ پردے اٹھ جائیں اور سچائی کو ہم سیکھ جائیں، تاکہ خداوند ہم گناہ گار نہ ٹھہرے، کہیں وہ دوزخ میں نہ جائیں، بلکہ تیرے اس بہشت میں، تیری اس پاک کنگڈم میں ہم شامل ہونے والے بنے۔ اے خداوند، ہم آپ سے مدد مانگتے ہیں، ہم کمزور ہیں پر تیرے سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب تیرے آپ کے جلالی اور زندہ نام میں مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین۔ خداوند کی برکتیں آپ سبوں کے ساتھ بنی رہیں۔